हुई थी, इस दफा आप लोगों ने पकड़ लिया, उनको खुफिया होने नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का कुछ हिस्सा लंदन जरूर मूव हो गया है, जहां पर डॉक्टर तारुल कादरी साहब मौजूद थे। लगता ऐसे कि उनको मनाने की कुछ कोशिशें की जा रही हैं। शेख रशीद साहब लंदन में मौजूद हैं, जरा उन्हीं से बात का आगाज करेंगे हम अपने इस प्रोग्राम में। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, लंदन आप भी हैं, लंदन कादरी साहब भी थे, सुना है कि शायद आगे पीछे चले गए हैं, और वो मुलाकात करने से साफ इनकार कर रहे हैं आपके साथ। क्या वजह शेख साहब, क्यों नहीं बात कर रहे हैं आपसे कादरी साहब? साफ गलत बात है, कोई मुलाकात करने नहीं आया, कोई अड्डा पीर बधाई नहीं है लंदन। ये डेवो का 6 घंटे की फ्लाइट है, और ये कहना कि हम तारुल कादरी साहब को मनाने आए हैं, टोटली गलत है। तारुल कादरी साहब का कल फोन आया था, ये लोग वैसे ही खबरें बना के सियासी तौर पर अहमियत भी जता रहे हैं और सियासी तौर पर खाम का एक प्रिविलेज दे रहे हैं। तारुल कादरी साहब भाई हैं, कोई मनाने नहीं आया। जिस दिन जरूरत पड़ी मनाने की मना लेंगे। कोई उनको 30 अक्टूबर की दावत नहीं दी, ना उनसे कोई बात हुई है। सियासी हालात पर गाय बगाए तारुल कादरी साहब से बात होती जा रही है, और स्पीकर साहब मेरा ख्याल है वो लाउड स्पीकर ही रह गए हैं। हर आदमी उठ रहा है। इस मुल्क में सिर्फ एक ही साजिश हो रही है, वो नवाज शरीफ कर रहे हैं फौज के खिलाफ, और कोई लंदन प्लान नहीं है, और कोई लंदन साजिश कामयाब नहीं हो सकती। और ये जो चोर, लुटेरे, डाकू और पनामा लीक्स के चोर हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए हम 4 दिन के लिए आए हैं। 11 मुहर्रम को इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगे। तारुल कादरी साहब से ना कोई मुलाकात हुई है, ना वो लंदन में थे। फोन उन्होंने खुद किया, आज वो फिर करेंगे। फोन गाय बगाए वो करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग 30 अक्टूबर को छाती तान के बाहर निकलेगी इमरान खान के साथ। जिसकी हिम्मत है वो रोक ले। जितनी अल्लाह ने हमें ताकत दी है, फुल ताकत के साथ हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। शेख साहब, एक टीवी चैनल ने, मैं उसके चैनल को कोट कर रहा हूं, नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा डॉक्टर तारुल कादरी का तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं से मिलने से इनकार। ये ब्रेकिंग न्यूज डब्बे चल रहे थे। तहरीके इंसाफ का वफ्द लंदन पहुंचा तो तारुल कादरी अचानक कनाडा चले गए। आपने स्पीकर साहब, जिनको आप लाउड स्पीकर कह रहे हैं, उनकी बात सुन ली। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, किसी ने तारुल कादरी साहब से राब्ता नहीं किया हुआ। ठीक है, मेरा तारुल कादरी साहब से राब्ता रहता है। अगर आपको काशिफ साहब, आप मुझे बचपन से जानते हैं, अगर मेरी बात पर यकीन है तो तारुल कादरी साहब ने कल बात की, उन्होंने फोन किया सियासी हालात पर, मुझसे वो तबादला ख्यालात करते रहते हैं। ना मैंने 30 अक्टूबर की उनको दावत दी है, ना कोई 30 अक्टूबर की उन्होंने बात की है। मुल्क के मौजूदा हालात पर उन्होंने फोन किया है, और आज वो फिर करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहांगीर तरीन को उन्होंने ना कर दी, या सरवर साहब से भी उनके जाती मरासम है। तो किसी ने किसी को ना नहीं की, ना कोई ना की जरूरत है, क्योंकि तहरीक इंसाफ अपना केस खुद लड़ रही है, और शेख रशीद और अवामी मुस्लिम लीग इमरान खान के साथ खड़ी होगी 30 अक्टूबर को। 2 दिन की बात है। और शेख साहब, अभी सवाल ये है, इसलिए ये क्या साराई ज्यादा बन रही है क्योंकि चौधरी सरवर का आपने जिक्र किया, उनके जाती ताल्लुकात, जहांगीर तरीन साहब जो ATM मशीन जिनको हुकूमत कहती है, लेकिन वो बड़ी अहम पोजीशन पर है अपनी पार्टी के अंदर। इमरान खान साहब से जब मेरी आखिरी बात हुई कादरी साहब से, इमरान खान साहब से कुछ नाराज थे वो 2-3 चीजों के ऊपर। एक तो उन्होंने कहा 3 दफा वक्त दिया और मिलने नहीं आए, ये ऑनर बात की उन्होंने हमारे साथ। कहा जी, पहली दफा उन्होंने कहा वक्त दिया, मिलने नहीं आए, दूसरी दफा वक्त अगले दिन का दिया, फिर मिलने नहीं आए। फिर उन्होंने कहा कि ये कितनी गलत बातें या कितनी गलत गुफ्तगू टीवी पर बैठ के कर रहे हैं, मैं रिश्ता मांगने थोड़ी गया था, वगैरह वगैरह। सो कादरी साहब ऑब्वियसली नाराज नजर आ रहे हैं, टीवी के ऊपर वोकल है इस बात पर। और अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब जाहिर है वो बहुत सी क्या साराई उसके साथ जुड़ती है कि इमरान खान साहब के पास शायद उनके वर्कर वो काम नहीं कर सकते, तो कादरी साहब के कर सकते हैं अगर इस्लामाबाद बंद करना हो। इस वजह से जब सब जुड़ता है तो लंदन प्लान है, वो ये होने जा रहा है। कादरी साहब नाराज हैं उनकी बयानात की वजह से, और फिर आपका जाना, चौधरी सरवर साहब का जाना, जहांगीर तरीन साहब का जाना, ऐसा लगता है कि फिर मनाने की एक कोशिश चल रही है। ये सारे इकट्ठे हो तो ये बात बनती है। अब्बासी साहब, मुझे अगर इजाजत दें जरूर, कि देखिए लाल वैली सीज कर दी गई है सारे तरफ से 3 दिनों के लिए, क्योंकि हमारे शहर की टेंशन, आप भी हमारे शहर को जानते हैं कि दारुल उलूम तालीमुल कुरान की वजह से, राजा बाजार के हल्के हालात की वजह से जो टेंशन बनती है, और जो हमारा गिरदो नवाया के सामने कर्नल हमायत साहब हैं, साथ कर्नल हमायतुल इस्लाम है, सामने कर्नल साहब हैं, पीछे शाहचंद चिराग है,
ساتھ ہمارے دارالعلوم تعلیمی قرآن ہے، 3 دنوں کے لیے انہوں نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں. اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے کہ وہ نہیں گیا، یہ عمران خان اور طاہر القادری کے درمیان بات ہے. جو انہوں نے بات کی یقیناً وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی طرف سے طاہر القادری صاحب کو منانے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب عمران خان صاحب اکیلا چلنا چاہتے ہیں؟ عمران خان اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ جس طرح 1970 میں قوم بھٹو کے ساتھ چلی تھی، اگر آج قوم عمران خان کے ساتھ چلے اور یہ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ہزار، کیونکہ اصل بات آپ پروگرام کریں میرے ساتھ میں ہوں کہ این آر او ہو گیا نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان. ان دونوں نے انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے. آصف زرداری نے فوج سے بارگین کی پوری کوشش کی 8 شرائط کے ساتھ، رحمان ملک اور دوسرے لوگوں نے اس میں رول ادا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے شٹ اپ کال دی تھی، انہوں نے کہا نو مور، نو وے، ٹیکس بھی مت کرو ہمیں. رحمان ملک کو کہا گیا. اب آصف زرداری نواز شریف کی جھولی میں گر گئے ہیں پکے ہوئے پھل کی طرح. ان کی کیا ڈیمانڈ ہے نواز شریف صاحب سے؟ اب آپ دیکھیں، آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اسفند یار ان کے ساتھ ہے. سو عمران خان نے پوری کوشش کی. انہوں نے لطیف کھوسا کو اپنے کنٹینر پہ بلا کے تقریر کرائی 3 ستمبر کو. سو عمران خان نے پوری کوشش کی، لیکن یہ لوگ اندر سے ملے ہوئے تھے سمیت جماعت اسلامی کے. ان کے ڈوئل چہرے تھے. اچھا ہے یہ سارے گندے انڈے سیاسی ایک ہی ٹوکری میں آ جائیں اور قوم کے سامنے یہ بے نقاب ہو جائیں گے 30 اکتوبر کو، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. اچھا ہے عمران خان نواز شریف کی سیاست کو چیلنج ہی نہیں کرے گا، بلکہ ان گندے انڈوں کو، منافق سیاستدانوں کو بھی ایکسپوز کرے گا جو ڈرتے ہیں کہ نواز شریف کے بعد ان کا بھی احتساب ہوگا. جماعت اسلامی حکومت سے ملی ہے شیخ صاحب؟ جی سر. حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے جماعت اسلامی؟ سر حکومت کے ساتھ ملی ہوئی سے آپ دیکھیں نا، ووٹیں جماعت اسلامی نے لی، تحریک انصاف کی 9 ووٹیں لی، سراج الاقصی سینٹر بنے. ساری کشمیر کی ووٹیں دے کے ایک میرے دوست بھائی تراب الحق کو ممبر بنایا. سارا جیلم ووٹ ان کو دی. سارا انہوں نے وہ کیا نام تھا بورے والا، ساری ووٹیں ان کو دی. چیچا وطنی ساری ووٹیں جماعت اسلامی نے نون کو دی. 100 اور کیا ہوتا ہے جی؟ اسپیکر کے الیکشن میں شیخ صاحب اسپیکر کا الیکشن بھول گئے ہو. آپ اپنی ساری جماعت کو کہتے ہیں ووٹیں ان کو دو، ان کے ساتھ ہی ہوئے نا، آپ کھل کے ان کے ساتھ چلے جائیں. اسپیکر دا الیکشن بھول گئے ہو شیخ صاحب. اسپیکر کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے کیا نام اپنا ایاز صادق صاحب کو ووٹ ڈالا ہے. وہ بھی آخری سوال بتائیں، کیا آپ مجھے بتائیں کہ سینٹ کا الیکشن لینے کے بعد، ووٹیں لینے کے بعد کس دن جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا یا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ نہیں دیتا. ایک دن اور ایک واقعہ بتائیں جماعت اسلامی کا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آخر میں بتائیں کیا ضرورت ہے عمران خان کو ڈاکٹر طاہر القادری کی اسٹریٹ پاور کی؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کہ میں سمجھتا ہوں 30 ستمبر کے بعد عمران خان کو اللہ کی ضرورت ہے. کوئی آئے نہیں آئے، اللہ اس کا بھلا کرے. عمران خان نکلے گا، شیخ رشید کندھے سے کندھا جوڑ کے عوامی مسلم لیگ اس کے ساتھ نکلے گی، اور ہم ثابت کریں گے کہ ہم نے جو ہاتھ بڑھایا ہے وہ کٹ سکتا ہے، پیچھے نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے، جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ لندن کا کوئی پروگرام بننے جا رہا ہے، تو شیخ صاحب نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا کہ لندن میں نہ کوئی ملاقات ہے، نہ ہونی ہے، نہ کسی نے آنا ہے، نہ کوئی آئے گا. ایک عمران خان، ایک شیخ رشید، یہ 2 لوگ باہر نکلیں گے اور یہ 30 تاریخ کو بقول حکومت کے دنگا کریں گے سڑکوں کے اوپر. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی محمد خان صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے، شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، جن کی پارٹی کے اوپر بڑا الزام لگا رہے تھے شیخ رشید صاحب کے. مکہ ہو گیا. سرپرائزڈ ہر چینل اس وقت لندن پلان کا ذکر کر رہا ہے، ہر اخبار کی فرنٹ پیج کی خبر ہے لندن میں کچھ ہونے جا رہا ہے. شیخ صاحب نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا کہ لندن میں کچھ ہونے نہیں جا رہا. قادری صاحب Do they need ڈاکٹر طاہر القادری؟ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو کینیڈا چلے گئے ہیں لندن سے. وہ لندن میں ہے ہی نہیں. وہ چند گھنٹوں پہلے آج کسی وقت وہ کینیڈا چلے گئے ہیں اور 21 کو واپس، غالباً ابھی تک جو بات ہو رہی ہے وہ 21 کو واپس آئیں گے.
تو یہ تو کوئی ملاقات ہے نہیں. جہانگیر ترین صاحب غالباً اپنی کوئی ان کی نجی مصروفیت ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ گئے ہیں, اور جہانگیر ترین صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بہت اچھی مطلب بہت کوئی زبردست سرور صاحب بہت اچھے سرور صاحب ہیں جو مین شاہ محمود قریشی صاحب, بالکل سرور صاحب, اور نہیں, اور اس سے پہلے جو 2014 میں شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ آن بورڈ تھے, لیکن جہانگیر ترین صاحب اس وقت غالباً نہیں تھے آن بورڈ جہاں تک میری اطلاع ہے. تو چودھری سرور صاحب اور ساتھ ان کے ہو گئے جہانگیر ترین صاحب اپنی نجی مصروفیت کی وجہ سے, قادری صاحب لندن میں ہے ہی نہیں, اور قادری صاحب چلے گئے ہیں کینیڈا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ لندن کے اندر اس پوری یعنی خبر آئی ہے کہ لندن پلان ہے, وہ تو ملاقات پاکستان میں بھی ہو سکتی تھی طاہر القادری صاحب کی, اور پہلے بھی معاملہ ہو سکتا, تو یہ کوئی اتنی میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی جان ہے اس خبر میں. اصل جو بات ہے نا وہ ایک اور سرور صاحب کے بندے کا فون آیا, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کشمیر کے معاملے کے لیے وہاں گئے ہیں, اس ملاقات کے لیے وہاں پر نہیں. سب کشمیر کے مسئلے پہ گئے ہوئے ہیں نا باہر. اس وقت دیکھیں نا, آدھی مسلم لیگ بھی تو, آدھی حکومت بھی تو کشمیر کے معاملوں پہ باہر بھاگ گئی ہوئی ہے نا, وفود گئے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ جو باہر جا رہا ہے وہ کشمیر کے مسئلے پہ جا رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے آگے جا کے کئی لوگ جو اندر جائیں گے وہ بھی کشمیر کے معاملے میں اندر چلے جائیں گے. اچھا, بات یہ ہے ساری کہ یہ کاشف لندن کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک کہ طاہر القادری صاحب اور عمران کلیئر ہو گیا. So London is, there is no London plan. There is no London. اور یہ خبریں جو ہیں یہ قادری صاحب ناراض تو ہیں خان صاحب. نہیں, ناراضگی تو ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے, وہ دوستی بھی ہو جاتی ہے. نہیں, ہاں سنیں نا, بات یہ ہے کہ اصل جو بات اس میں سارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں. خبریں جو ہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ لندن کے اندر یہ ہو رہا ہے, لندن کے اندر ایسے ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, اب کسی کی انگلی نہیں اٹھے گی. انگلی دیکھیں نا, دانیال عزیز صاحب نے پھر ان کے جو منہ سے پھول جھڑے ہیں, تو وہ پرائم منسٹر ہاؤس ایکٹیو ہے اس وقت, اور وہ پوری اس کو پورا ایک سازش اور ایک پورا کہ اس کے پیچھے پتہ نہیں کون سے دنیا کے ایجنٹ ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر تو ان کا اشارہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے, تو پھر اپنی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کیا سی پی کے خلاف ہے؟ مطلب وہ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں سی پی کے خلاف سازش ہو رہی ہے. دیکھیں نا, ایک بڑی بہت عجیب سی ویسے یہ بڑے مجھے مزے کا خیز بات ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ مودی کا یار ہے, وزیر اعظم پاکستان. ہر سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے یہاں پہ. یہ کہہ رہے ہیں یہ سی پی کے خلاف سازش کر رہے ہیں, یعنی انڈیا کے ساتھ مل کے وہ سازش کر رہے ہیں. عجیب بیان بازی ہے. سوائے مولانا صاحب کے, مولانا صاحب یہودی سازش کرتے ہیں, وہ یہودی سازش پہ, اور اس کے بعد میں نے ان کا کوئی اس میں کوئی, وہ اپنی جگہ کھڑے ہوئے یہودی سازش. صحیح. اب میں اب سے آؤں گا واپس 30 تاریخ کے لیے, لیکن اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے بھی لگتا ایسے ہے کہ وہ جو بندھن تھا اپوزیشن کا وہ بھی نہیں, میں آپ کو بتاؤں ایک بات یہ, اس سے پہلے کہ آپ بات آگے چلیں, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کی, اور یہ بات ہے, یہ فیکٹس ہیں, اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس کو ڈینائی کرے. فیکٹس ہیں, فیکٹس یہ ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوتی رہی ہے, اور ابھی بھی ہے, ابھی بھی رابطہ ہے. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ, یہ میں نے اپنے پروگرام میں بات کی, آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ گفتگو ہوئی کہ یہ دیکھیں یہ خبر ہے, یعنی اس کے اوپر کوئی تردید کرے. زرداری صاحب کی کوشش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں, اور 2014 میں کاشف آپ کو یاد ہوگا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگلے الیکشن کی تاریخ ہم دیں گے. آپ کو یاد ہوگا جو لاہور میں بیٹھے, لیکن معاملات ان کے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بڑھ رہے, بلکہ ڈاکٹر عاصم کی وجہ سے. لاہور کی میٹنگ ہے جس میں آپ ذکر کر رہے ہیں, اس میں کسی نے کہا سر پیسے وہ کریں ترقیاتی کام پنجاب والے, انہوں نے کہا جب فیصلہ ہوگا نا کہ ہم نے الیکشن لڑنا تب ہم بالکل ہماری باری نہیں ہے, جس کی باری ہے اس کو کر لیں. اب چونکہ معاملہ طے نہیں ہوا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بیان دیا آ کے, اور میرے خیال سے انہوں نے دنیا کے ایک مشکل کاموں میں سے کام ہے جو میں جس کی داد دوں گا, بلاول بھٹو صاحب نے نہیں, انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھوسا لیا, مطلب بڑا ایک زبردست. میں وہ دکھانے لگا ہوں آپ کو بلاول صاحب کو, یہ سنیے گا ذرا, کیونکہ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تھی اور وہاں سے کہاں آ گئی ہے, ایک کتنا بڑا پارٹ پلے کر رہی ہے. واز اٹ عمران خان صاحب کے بیانات کی وجہ سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو حکومت کی طرف دھکیلا ہے, یا پیپلز پارٹی نے حکومت کی طرف جانا ہی جانا تھا؟ پہلے سنیے گا, وہ تفریق جو ان کے بیانات میں تضاد ہے وہ سن لیجیے. جمہوریت کو احتساب سے خطرہ نہیں, اگر خطرہ ہے تو تخت رائیونٹ کو خطرہ ہے. میں کبھی بھی نہیں جمہوریت کے خلاف یہ ایسی کچھ چیز میں شامل ہو سکتا ہوں, تو یہ کنسرنز ہے. میرا مطالبہ مان لے اور گھر چلے جائے. وزیر اعظم کے ساتھ بہت اختلافات ہیں. I disagree with him on his conduct of foreign policy.
on his conduct of counter-terrorism, on his conduct in this state. But he is a patriotic Pakistani and he is the democratically elected Prime Minister of Pakistan. میاں صاحب شیر ڈیزل پر نہیں چلتا. مودی کا جو یار ہے غدار ہے کہ نعرے بھی بلاول صاحب نے لگائے تھے. ہم اگر وہ بھی لگا لیتے اس کے اندر کہ میں ڈیموکریٹک اور ایک پیٹریوٹک پاکستانی. یہ میں نے لیٹر نوٹ پہ بات کی جو بوسے والی بات کی, یہ دکھایا میں نے. ہاں نہیں لیکن شیر ڈیزل پہ نہیں چلتا, وہ ساتھ ہم نے اسی لیے لگایا تھا نا وہ ایگزیکٹ. اب زرداری صاحب نے براہ راست بلاول کو کہا کہ آپ جا کے یہ میسج دیں اور ساتھ ہی ایم کیو ایم والا میسج بھی. تو زرداری صاحب چونکہ سارے معاملات زرداری صاحب کنٹرول کر رہے ہیں, بلاول کے پاس کوئی پاورز نہیں ہیں, تو زرداری صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنی, تو انہوں نے کہا مودی کا یار غدار ہے کہ نارے لگائے تھے انہوں نے کہا تھا مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو, کرپشن کے سردار کو ایک دھکا اور دو. جی پیپلز پارٹی دیٹس اٹ. آپ کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے پوزیشن میں چینجز آئی ہیں یا آپ کو لگتا تھا یہ چینجز ہے پہلے سے؟ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. میں سمجھتا ہوں کچھ بہت سے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اس طرح کی گفتگویں 30 اکتوبر تک ہوتی رہیں گی جس طرح دھرنے کے دن میں ہوتے تھے کہ یہ پلان ہے وہ پلان ہے. وہ ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے وہ پکا ہوتا ہے. اللہ نے ایک منصوبہ بنا لیا ہے. ابھی شیخ رشید صاحب نے کہا نا کہ عمران خان کو اللہ کی ضرورت ہے, تو شیخ رشید صاحب کی اطلاع کے لیے کہ اللہ عمران خان کے ساتھ ہے تبھی یہ پوری دنیا ادھر رائیونڈ آ گئی تھی. میں سمجھتا ہوں رائیونڈ کے بعد کسی پلان کو ڈسکس کرنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے. رائیونڈ نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان کے پیچھے عوام کھڑی ہے. اور کیوں کھڑی ہے؟ کیونکہ وہ احتساب مانگتی ہے. جتنا عمران خان سٹیٹس کو سے دور گئے ہیں, جتنا یہ جو جماعتیں ہمارے ساتھ کچھ ٹی او آرز کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ جوائنٹ اپوزیشن کے نام پہ جب ہم چلتے رہے, جتنا وہ ہمارے نزدیک آتے رہے اتنا آپ نے دیکھا کہ عوام کا ایک ریئیکشن آتا رہا. لیکن آج رائیونڈ نے فیصلہ کر دیا کہ عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان آپ آگے بڑھیں, آپ اس سٹیٹس کو للکاریں, آپ ان کو چیلنج کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر قادری صاحب آتے ہیں اچھی بات ہے. یہ کہنا کہ ہم ان کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ہم دتکاریں, یہ میں اس سے اگری نہیں کرتا. لیکن یہ کہنا کہ ان کے بغیر ہم کر نہیں سکتے تو پھر رائیونڈ کیسے ہو گیا؟ نہیں جلسہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, اسٹریٹ پاور آپ کی اسٹرینتھ, اسلام آباد بند کرنا آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے. وہ آپ کو قادری صاحب نے کر کے دکھایا تھا جو لاسٹ ٹائم کیا تھا. کاشف صاحب ایک اور چیز بھی, آپ نے وہ نظارے دیکھے جب ہمارا بھی کنٹینر ہوتا تھا, قادری صاحب کا بھی ہوتا تھا, پھر آپ نے وہ نظارہ بھی دیکھا, وہ چلے گئے, پھر بارشیں آئیں, پھر آندھیاں آئیں, پھر سردیاں آئیں, پھر زیادہ سردیاں آئیں, گرمیاں ختم ہو گئیں. ہم نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب صبح آپ کے کنٹینر کے سامنے کوئی نہیں تھا ہوتا, قادری صاحب کے کنٹینر کے سامنے رونق لگی رہتی. 126 دن ہم ادھر بیٹھے رہے, قادری صاحب 70 دن ہونے سے پہلے چلے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے, میاں صاحب کے پاس بہترین موقع ہے. کسی بھی لندن پلان اگر کوئی ہے, کسی بھی, میں کہتا ہوں اگر کوئی پلان ہے نا کاشف, وہ ہے بنی گالا پلان. وہ تحریک انصاف کے اپنے ممبر اپنے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے بناتے پروگرام ہے جو ہے. اور ایک اور چیز بھی, میاں صاحب آپ کے پاس بہترین موقع ہے. ہماری اگر کوئی ہم سازش کر رہے ہیں, اگر کوئی ہمارے کوئی غلط, آپ ہمیں فیل کر دیں. کیسے؟ احتساب کے سامنے پیش ہو جائیں, ہمارے احتجاج ختم ہو جائیں گے, ہمارے دھرنے ختم ہو جائیں گے, ہمارے جلسے ختم ہو جائیں گے. ہے نا وزیر اعظم کا احتساب. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے اس دن سب کو انکل انکل کہہ کے وہ ایک کلیئر کر دیا کہ وہ لائن کے کس پار کھڑے ہیں. کیا شرمیلا فاروقی صاحبہ یہ ثابت ہو گیا کہ بلاول صاحب لائن کے کس پار کھڑے ہیں؟ کیونکہ ایک الزام لگ رہا تھا, بریک کے بعد میں اس کا جواب دیجیے گا کیونکہ میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں اس سوال کے ساتھ ہی. پیپلز پارٹی سٹیٹس کو بدلنا نہیں چاہتی. زرداری صاحب کے اپنے اوپر کیسز ہیں, تو پیپلز پارٹی کے اپنے اوپر بہت سے کیسز ہیں. پیپلز پارٹی آگے نہیں جا پائے گی, پیپلز پارٹی اس پر سیریس نہیں ہو سکتی. یہ وہ سوال تھے سارے جن کا جواب پیپلز پارٹی نے دینا تھا. آپ کے لیڈر کہتا رہے ہم اکتوبر میں نومبر میں سڑکوں پر ہوں گے. کیا یہ جو پوزیشن اب پیپلز پارٹی نے لی ہے, کیا یہ اس چیز کو انڈورس کر رہی ہے جو خدشہ لوگوں کا تھا کہ پیپلز پارٹی سٹیٹس کو کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی؟ بریک لیتے ناظرین, شرمیلا فاروقی صاحبہ کا جواب بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شرمیلا فاروقی صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو زرداری, کیا وجہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے وہ حکومت کے ساتھ جس طرح وہ دھرنے میں دوران کھڑے تھے, کیا واقعی پیپلز پارٹی کو حکومت کے لگتا ہے کہ اس کو حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ کیا یہ فیصلہ ہے آپ کا یا ویسے حالات اس طرف جا رہے ہیں؟
جی شکریہ کاشف صاحب. دیکھیں پہلے تو میں یہ بات بالکل واضح طور پہ کلیئر کر دوں کہ اس وقت ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ قطعی طور پہ نہیں کھڑی، بلکہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی جو اقدامات اٹھانے تھے، جیسے کہ پاناما بل سینٹ میں داخل کرایا ہے یا الیکشن کمیشن کے سامنے وہ اپنا مقدمہ لڑی ہے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک لیجٹمیٹ اپوزیشن کا کام کیا ہے. ماضی میں بھی یہ کہتے رہے کہ جی پیپلز پارٹی شاید سافٹ رہی ہے نواز شریف کے اوپر، لیکن اس وقت بھی نہیں، یہ آپ کا تجزیہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے، and we respect that، لیکن ہم نے ہمیشہ ایک لیجٹمیٹ اپوزیشن کی. اگر تو اپوزیشن کا مطلب آپ کے خیال میں یا آپ کے اوپینین میں یہ ہے کہ سڑکوں پہ آ جائے اور اقتدار سے گرا دے، تو پھر وہ اپوزیشن پیپلز پارٹی نہیں کر رہی. لیکن جی معذرت کے ساتھ اس وقت مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک جماعت جو اقتدار کے اندر ہے وہ اقتدار کے نشے میں ہے، دوسری جماعت پی ٹی آئی وہ اقتدار کی بھوک کے اندر ہے. یہاں پر کسی کو بھی پاناما کے ایشو کے اوپر مسئلہ ہے نہیں. عمران خان صاحب اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، وہ جو سیاست ہمیشہ کرتے ہیں. دیکھیں ہم بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہلے ضیاء کے ساتھ تھے، پھر ضیاء کے اگینسٹ ہو گئے، پھر نواز شریف کے ساتھ تھے، پھر نواز شریف کے اگینسٹ ہو گئے، پھر وہ ضیاء کے دور میں تو خان صاحب 92 میں تو کرکٹ چھوڑی ہے عمران خان نے، وہ کون سے ضیاء الحق کے ساتھ تھے؟ نہیں کرکٹ چھوڑی ہوگی، لیکن اگر میں غلط نہیں، 92 کا ورلڈ کپ جیتا نا ضیاء صاحب کی 87 میں ڈیتھ ہوئی تھی، خان صاحب نے بدلے میں کرکٹ چھوڑی. میری بات سنیں، ان کو یحییٰ خان اور ایوب خان سے بھی ملا دیں بے شک، مجھے کوئی اعتراض نہیں. بلکہ جنرل ڈاور سے ملا دیں، ڈائر اس سے ملا دیں. اچھا یہ دیکھیں نا، یہ آپ اگر مجھے آپ بات کرنے نہیں دیں گے اور سب آپس میں بولیں گے، آپ کو صرف ایک فیکٹ بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ 92 میں لی تھی. شاید آپ کو یاد ہو. عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ 92 میں ورلڈ کپ جیتنے کی بات لی تھی، وہ حالانکہ کہنے پہ نہیں لی تھی. اچھا اور سن لیں پلیز، دیکھیں علی محمد صاحب آپ میرے بھائی ہیں، آپ بھی اپنی جماعت کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہی ہوں. تو اسی طریقے سے تو عمران خان صاحب شیخ رشید کے بھی خلاف تھے، آج شیخ رشید کے ساتھ ہیں. تو ہم بھی بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑے بڑے یو ٹرنز لیے ہیں. اس وقت اگر ایک جوائنٹ اپوزیشن کو نقصان پہنچایا ہے تو عمران خان صاحب نے پہنچایا ہے سولو فلائٹ لے کے. مجھے بتائیں نا آج جماعت اسلامی ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے، ان کے ساتھ طاہر القادری صاحب کیوں نہیں ہے، کیوں کا سارے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا؟ کیونکہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ حکومت گراؤ، اقتدار کے اندر آؤ. دیکھیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اپوزیشن کرنے کا، پارلیمنٹ میں وہ آتے نہیں ہیں، اے پی سی کے اندر آتے نہیں ہیں. اس وقت بھی آپ اور میں کاشف صاحب اگر بات کر رہے ہیں تو 13 گھنٹے سے بلاول کا ٹویٹ ایک چل رہا ہے کہ سٹینڈ آف ہوا ہے کشمیر میں، سٹینڈ آف ہوا ہے کشمیر میں. سکینڈل سب سے بڑا دنیا کا یہ ہے پیناما لیکس کا. ہاؤ ڈو یو ٹریٹ سکینڈل؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر حکومت کو پتا ہو کسی نے میرے خلاف کچھ کرنا نہیں ہے تو وہ کائے کو اس پر انویسٹیگیٹ کریں گی؟ دیکھیں مسئلہ اس میں یہ ہے، جی آپ بات کر لیں. دیکھیے ایک سیکنڈ، دیکھیے بات یہ ہے کہ سیاست اپنی جگہ، ایشوز اپنی جگہ، لیکن جہاں پر آپ کے ملک میں سولیڈیرٹی کی بات ہے اور ایسے موقع پہ جہاں پر انڈیا سامنے بندوقیں تانے کھڑا ہوا ہے، بالکل دکھائی. آپ نے تو نہیں دکھائی، آپ کی لیڈر تو انہوں نے پریفر کیا کہ وہ نتھیا گلی کے اندر شاید زیادہ ضروری کام کر رہے تھے. نعرے لگ رہے تھے. ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ نکالے تھا جو نعرے لگے تھی پارلیمنٹ. وہ تو بہت سارے ماضی کے اندر نعرے لگے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر بھی نعرے لگے، ان کو بھی سیکیورٹی رسک کہا گیا. تو کیا وہ سیکیورٹی رسک تھی؟ چھوڑ دیں. یا تو پھر عمران خان صاحب بھی تو جا کے انڈیا میں مودی سے ہاتھ ملا کر آئے نا. مودی سے ہاتھ ملانا، کسی سے بات کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں بھی یہ کہہ رہی، خارجہ پالیسی پر پوزیشن ساروں کی ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے، پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اے پی سی میں چلے گئے، آپ ملا لیا تو جناب ان سے مکمکا ہو گیا. یہ تو بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اس قسم کی سیاست نہیں ہوتی ہے. معافی، مجھے بڑا افسوس ہوا اس دن جس دن یہ نعرے لگے تھے کشمیر کے اجلاس میں. Order in the house. Order in the house. جناب اسپیکر. بڑا انفارچونیٹ دن تھا وہ
کشمیر پہ ہم اور جوائنٹ سیشن کر رہے بالکل، یہ ہیں اور آپ لوگ یہ نعرے لگا رہے تھے اور اس کے مودی کا اوپر جو یار کیا اور میسج اس گیا کے انڈیا اوپر میں؟ خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا، نہ کبھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے غدار ہے کا نعرہ لگایا. ہاں انہوں نے بالکل کہا مودی کا یار ہے، کرپشن کا سردار ہے، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، لیکن کوئی آپ مجھے ایک کلپ دکھا دیں کہیں پر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگر پرائم منسٹر کو غدار کہا ہو. یہ آپ کی پارٹی لگا دیکھیے اگر پارلیمنٹیرین میں سے کوئی ایک دو اٹھ کے لگاتا ہے تو اس کو بھی چیئرمین صاحب نے ڈیناؤنس کیا. دعوت دی. دیکھیں آپ نہیں ہے، آپ کا ایک فیصلہ تھا، لیکن جب سے آپ حکومت کے دوبارہ نزدیک گئے ہیں فیصلہ کر لیا کہ آپ نے سٹیٹس کو چیلنج کرنے والی طاقتوں کے ساتھ جانا ہے یا سٹیٹس کو کے ساتھ، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ سٹیٹس کو کے ساتھ جانا ہے. ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کا فیصلہ ہے، آپ سٹیٹس کو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بے شک جائیں. میرا سوال شرمیلا بی بی سے یہ ہے، دیکھیں اب آپ ذرا صبر سے کام لیں، میری بات سن کے اس کا جواب دے دیجئے گا. حوصلہ 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 میری بہن حوصلہ. سچائی تھوڑی سخت ہوتی ہے، تھوڑی تلخ ہوتی ہے، تھوڑا سا وہ اکتوبر نومبر میں سڑکوں پہ آ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ بات تو سن لینا، وہ بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں اکتوبر نومبر 2050. اچھا میری بات سن انہوں نے کہا ہے، وہ بار بار کہتے رہے کہ ہم سڑکوں پہ آنے والے ہیں. میری بات سن لیں. انہوں نے کافی الزامات ہم پہ لگائے، خان صاحب پہ، تحریک انصاف پہ. میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جب تک ہم رائیونڈ نہیں گئے تھے اور جب تک ہم نے 30 اکتوبر کا نہیں کہا تھا، آپ تو بڑی خوشی سے ہمارے ساتھ چل رہے تھے، تو یہ اگر آپ کو پتا تھا کہ ہم ایسے ہیں اور ایسے ہیں، جو آپ نے الزامات کی ایک طویل فہرست ابھی گنوائی ہے، ہمارے ساتھ کیوں گئے؟ تو اگر آپ ان کو سٹیٹس کو کیا کرپشن کنگ، چوروں کا سردار، شیر شاہ نواز شریف کے پیرول پہ آپ ان کو کیوں بلا رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں کاشف، مجھے ایک بات بتائیں، کیا پاکستان پہ ان کی حکومت گزری ہے؟ 5 سال گزری ہے؟ جواب دے دینا، کیوں بلا رہے ہیں اگر چوروں کے سردار ہیں تو؟ کیا گزری ہے؟ جو چوریاں ہوئی ہیں، جو ڈکیتیاں ہوئی ہیں، اس کا حساب کتاب مانگتے ہیں تو ان کو کیوں دکھ ہوتا ہے؟ کیوں بیٹھے جوائنٹ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے؟ یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جوائنٹ اپوزیشن میں کیوں بیٹھے؟ ہم تو اکیلے رہ گئے. بالکل آپ بیٹھے جوائنٹ اپوزیشن. کون سا گانا تھا؟ لائی بے قدران آلیا یار ٹوٹ گئی طرح. ایک دفعہ سن لیں عمران خان صاحب کا اوپینین کیا ہے زرداری صاحب کے بارے میں. جی بلاول سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑی خوشی سے ایک چور اور غدار سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور جس کو غدار اور چور کیا گیا وہ بھی خوشی سے ہاتھ ملا رہا ہے. وہاں عمران خان یہ منافقت نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا. وہ کر چلانا کچھ اور غلطی ہے، وہ کچھ اور چل گیا. وہ جو کہہ رہے کہ جو انہوں نے کرپشن کنگ اور وغیرہ وغیرہ کیا یہ وہ بھی کہا عمران خان صاحب نے کرپشن کنگ ہے سر. جی نہیں دیکھیں بات وہی ہے نا ساری کہ یہ جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے نا، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، اس میں یہ بہت کم لوگوں کو اس نعرے میں کوئی اٹیکشن نظر آ رہی ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، خواہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی نکل سکتا ہے کہ ان کی جماعت میں بھی بہت سے لوگ آئے ہیں. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہو گئی ہے پاکستان میں. یہ نعرہ بہت سے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو حکومتوں میں رہے ہیں. تحریک انصاف کے اندر بھی، تحریک انصاف میں دوسری پارٹیوں سے اگر آئے ہیں لوگ تو یقیناً کوئی نہ کوئی ان کے اوپر ایلیگیشن لگ سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لگے گا، لگ سکتا ہے ان کے اوپر. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ ہے یہ لوگوں کو وارے نہیں کھا رہا، اور سیاسی جماعتوں خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کو بھی، اداروں سے وابستہ لوگوں کو بھی، بیوروکریٹس کے بھی نام آ رہے ہیں. دیکھیں نا یہ مختلف جو سکینڈلز کھلتے ہیں روز، اس میں جو پکڑا گیا ہے وہ بلوچستان میں جو میگا کرپشن کیس تو وہ تو بیوروکریٹ تھا، ابھی تو اس میں وزراء کے تو نام ہی نہیں سامنے آئے. تو بات یہ ہے ساری کہ اس میں اب یہ عمران خان کے لیے وہ جسے کہنا چاہیے نا، یا پی ٹی آئی کے لیے یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے کہ وہ 30 تاریخ کو، یعنی آج سے ٹھیک 20 دن تو رہ گئے ہیں سر، 20 دن کے بعد وہ کیا کرتے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب، مجھے آج بھی ان کے وزراء کی جو گفتگو تھی اور جو باتیں تھیں کہ ہم پکڑیں گے اور اٹھا کے پھینک دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، مجھے اس میں خدشہ یہ ہے کہ اس میں وہ خون خرابے کی طرف یا یہ غلطیوں کی طرف اس میں نہ جائیں. عمران خان تو میں نے جب عمران سے میں ملا اسی دن جب یہ بات ساری ہوئی تھی، شام کو انٹرویو بھی کیا، تو میں نے عمران کو جتنا وہ کہتے ہیں نا پوری پاور کے ساتھ عمران کو دیکھا. میں ابھی تک کاشف اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ میں اس پورے سینیریو میں طاہر القادری صاحب کی جماعت کو مکمل طور پہ ابھی تک آؤٹ نہیں دیکھ رہا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران کے ساتھ نہ ہو. نہیں 21 کو آ رہے ہیں نا لندن واپس، 21 کو واپس لندن آ رہے ہیں 21 اکتوبر. دیکھیں ان کی تحریک. لیکن شیخ صاحب کی گفتگو سن کے مجھے یہ لگا کہ عمران خان صاحب قادری صاحب کو ساتھ شاید رکھنا ہی نہیں چاہتے. عمران شیخ صاحب نے کیا کہا؟ بالکل ضرورت نہیں ہے،
मुलाकातें नहीं हुई, इमरान कल्ला निकलेगा, मैं शाना बशाना मैंने कहा मैं रूल आउट नहीं कर रहा, मुझे मैं ये नहीं कर रहा आएंगे, मैं ये नहीं कर रहा आएंगे, मैं रूल आउट नहीं कर रहा, मैं रूल आउट नहीं कर रहा, मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा। मैं मतलब एक तो ना सिचुएशन अगर बिल्ड होती है और सूरत हाल वो किसी अगर हुकूमत, देखिए हुकूमत आज कितनी पैनिक है, आज कितनी पैनिक है हुकूमत। आज ये जो इजलास हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी 2018 के इलेक्शंस की तैयारी करो, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। आज मेरी 3-4 लोगों से बात हुई नवाज के, वो कह रहे हैं ये टिकर कैसे चल रहा है 2018 के, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। तो मैंने कहा यार बाद में चलाएगा, बाद में चलाया 2018 मीडिया सेल, इससे पहले कि आप जाएं अपना अब्बासी साहब की तरफ, एक छोटी सी बात, अगर मैं एक लम्हे के लिए कंसिडर करूं काशिफ कि मैं पीटीआई में नहीं हूं, हम ठीक है सियासत से कतई नजर, मैं एक आम पाकिस्तानी के तौर पे देखूं, मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि इस मुल्क में कुछ लोगों ने हुकूमतें की, मेरे मुल्क का पैसा बाहर गया, मैं देख रहा हूं सियासतदानों की तरफ कौन है जो मेरी बात कर रहा है कि मेरे मुल्क का पैसा कौन वापस दिलाएगा। मुझे एक इमरान खान नजर आता है, आप उसको साइड पे कर दें, इमरान खान को स्क्रीन से हटा दें। क्या ये सब अंकल मामे चाचे नहीं बने हुए? क्या ये अंकल ताया मामा नहीं बने हुए? शर्मिला फारूकी साहिबा गैंग नहीं है, मामे चाचे अंकल बने हुए हैं बकौल इनके। लेकिन मुझे एक सवाल मेरा भी ऐड कर ले, मेरा सवाल भी ऐड कर ले। आइसलैंड में भी लोग बाहर निकले, वहां पर तो किसी ने नहीं कहा हुकूमत गिर जाएगी। अगर ऐसी हुकूमत करप्शन की गिरती है, फर्ज करें अगर इल्जाम सच है फिर गिरे। देखिए करप्शन अगर किसी ने किया फिर तो गिरना चाहिए, आप गिराने के लिए तो नहीं निकल रहे, आप तो एहतसाब के लिए बाहर निकल रहे हैं। हम डर क्यों रहे हैं? जो बिलावल ने कहा था कि जमहूरियत को खतरा नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अली मोहम्मद साहब मेरे भाई हैं, इनसे ये सवाल पूछे, करप्शन अगर किसी ने की है, अगर किसी ने की है कत्ल उसको जाना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। चले 30 तारीख को 50 लाख बंदा आ जाता है, क्या इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे? नहीं, हम हुकूमत गिराने नहीं आ रहे, वो तो इलेक्शन हुकूमत आप गिराएंगे। शर्मिला फारूकी साहब का जवाब सुन जी। शर्मिला भी पीपल्स काशिफ साहब ये बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, अली मोहम्मद साहब से आप पूछें कि एपीसी के अंदर जो इनके नुमाइंदगान गए थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और शीरी मजारी साहिबा बैठी थी, इनसे पूछें कि वहां शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने क्या बात की है? क्या प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करके नहीं आए वहां से? इनको पता है वो आपके नुमाइंदे जो आपकी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपकी पार्टी के अहदेदार हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करके आए। भाई आपको पता है कि नहीं है? वो तारीफ करके आए, यहाँ बाहर आप उनको कहते हैं कि करप्शन है, फलाना है, उनको हटाओ, अंदर आप उनकी तारीफ करते हैं। ये तो आपकी हालत है, आप उनकी तारीफ करते हैं, ऑन कैमरा आप उनको गालियां देते हैं। ये दोगली पॉलिसी क्या है? कोई एक आप मुझे एक बात बताएं, आप एक फैसला आज कर लें, इमरान खान अलग है, शाह मोहम्मद कुरैशी अलग है, आप एक फैसला आज कर लें कि क्या आप हमने तो हुकूमत का एहतसाब चाहते हैं या नहीं चाहते? एहतसाब से बात हटके देखिए हम आपको गलत हो, मैं किधर ठीक उस पे आ जाती है। हम आपको देखिए काशिफ एक मिनट, हम आपको मजबूर बिल्कुल नहीं कर रहे, गलत किया भाई, असल मसला ये इश्यूज पे पार्टियां खड़ी, हम आपको मजबूर बिल्कुल नहीं कर रहे। आप एहतजाज नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन हुकूमत का साथ जवाब दे दें। आपको पता भी है कि नहीं है? मौके पे अगर आप उनको अंकल कह रहे हैं, उनके साथ पपियां, उनके साथ मिलकर कॉन्फ्रेंसेस करना, देखिए आपने धरने में भी ये किया और अभी भी आप लोग यही कर रहे हैं। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब का नाम जमहूरियत नहीं है, नहीं किसी फर्द का नाम जमहूरियत नहीं, किसी फर्द का नाम जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत उस निजाम का नाम है जो एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का, चेक्स एंड बैलेंसेस का निजाम। अगर पीपल्स पार्टी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर शुड बी अकाउंटेबल और अकाउंटेबिलिटी शुड स्टार्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। और अगर वो चले, मेरा अगला सवाल यहां से शुरू करते हैं। आप कहते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उसको वजीर आजम से ही शुरू होना चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब न हो और उसका आगाज वजीर आजम से ना हो तो क्या करना चाहिए? शर्मिला फारूकी साहब। नहीं, क्यों ना हो, वाई क्या मतलब जो ना हो भाई? 6 महीने गुजर गए, सबसे बड़ा नहीं काशिफ साहब क्यों ना हो? ये क्या बात है? पटवारी से हो, पटवारी से हो, सेक्शन ऑफिसर से हो, मुझे सुनने दे। अगर नहीं करता वजीर आजम एहतसाब फिर क्या होगा? तो हाईएस्ट फॉरम से शुरू हो, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? से शुरू हो जो खुद टेलीविजन पे आके ये बात कहता है कि मुझसे एहतसाब शुरू। शर्मिला बीबी, अगर वो नहीं अपने आप को पेश करते फिर क्या होना चाहिए? क्यों नहीं पेश करेंगे? तो इसीलिए तो ये बात है कि आपने हर फॉर्म पे उसको एजुकेट करना है। आपका पीटीआई का तरीकेकार ये है कि उन्होंने कैपिटल को ब्लॉक करना है, पीपल्स पार्टी का तरीकेकार ये है कि उन्होंने लीगल रिकोर्स लेना है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने जाना है। आपका तो तरीका ये है,
کیا عوام کے بالکل پاس جانا کریں گے، غلطی ہے؟ پھر تو آپ کی appropriate لیڈر time پہلے پہ کرتے ہیں کرتے جی، تھے آپ تو ہر چیز پہ دھرنا مجھے بریک لے لینے دیتے دیں جی، ہیں، آپ مجھے تو بریک ہر لے چیز لینے پہ دیں۔ دھرنا دیتے آپ ہیں، بریک کے اور دوران جس چیز سوچ کے لیں کہ دھرنا آپ دیتے ہیں مجھے بریک لے لینے دیں، ایک وہاں سیکنڈ۔ کیوں ہوتے ہیں آپ؟ تحریک بھی تو چلی تھی، ہاں عدلیہ بحالی تحریک وزیر ایشو میاں کچھ صاحب اور نے چلائی ہوتا ہے تھی پیپلز اور پارٹی کچھ سے۔ اور کرتے ہیں۔ اب مجھے بریک لے لینے دیں۔ حکومت کے اب خلاف سوال یہ عوام ہے، کے پاس جا کر سوال- بینظیر بھٹو نے غلطی کی تھی یا صحیح کیا تھا؟ اگر صحیح کیا تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک جی بالکل ٹھیک، میں بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا۔ مسئلہ یہ کہ اگر میں بل نہ دوں ڈاکٹر صاحب تو کیا ہوتا ہے؟ گیس کٹ جاتی ہے، بجلی کا بل نہ دے تو بجلی کٹ جاتی ہے، پیٹرول نہیں ڈالیں گے گاڑی رک جائے گی۔ لیکن جہاں آپ اسٹیٹ کا کوئی فیصلہ پورا نہیں کرتے، آپ نے ٹیکس نہیں دیا، ریاست آپ کے خلاف، ادارے آپ کے خلاف ایکشن کرتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی ایک ایکشن کرنا ہے۔ آج پھر غلط بھی آج آپ نے دیکھا نا وہ جو ایسٹس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے الیکشن جواب کمیشن- دیا ہے وہ غلط ہے، آپ نے بڑے پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر۔ پھر کیا کریں؟ اب سوال یہ دو دیکھیں، چیز، عوام بھی آج ایک سوال بریک کے بعد بریک کے بعد سر بریک کے بعد بعد بریک کے بعد میں آپ کے پاس میں آتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بھی شروع کریں، یہ آخری بریک کے بعد جواب دیجیے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کا احتساب نہیں ہوتا، اس ملک میں احتساب نہیں ہوتا تو کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب اگر انہوں نے غلط اثاثے دے دیے تو کیا کریں؟ مطلب وہ کیا کرے اس کا میرے سوال؟ خیال سے کافی زیادہ تعداد میں پارلیمنٹیرینز آؤٹ ہو گئے کاشف ہیں۔ جاتے جاتے سنتے جائیں نا، اگر آپ کے بریک کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ عوام بھی یہ سوچ رہی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے 70 سال تاریخ میں ایک دن حکومت میں نہیں بیٹھے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سب نے حکومتیں کی ہیں، وہ سب آپ ایک طرف اکٹھے ہو گئے ایک عمران خان کے خلاف۔ کیا ہم نے ملک کو چوری کیا ہے؟ ٹھیک، کیا ہم نے خزانہ لوٹا ہے؟ بریک کے بعد اس کا جواب لیں گے۔ میں مسلم لیگ نون کا پہلے ہوں، سپیکر میں نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہوں، تو یہاں جو بات کرتا ہوں وہ بھی ذرا رک کے کرتا ہوں، جتنی وہ کرتے ہیں اتنی نہیں کرتا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سپیکر صاحب، آپ باہر بھی سپیکر ہوتے ہیں، اندر بھی سپیکر ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی دنیا کا روایت یہ ہے کہ سپیکر جب سپیکر الیکٹ ہوتا ہے تو اپنی پارٹی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیتا ہے، لیکن یہ پاکستان ہے، آپ جنگل کے راجہ، آپ انڈے دیں، آپ بچے دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، جو دل کرتا کریں۔ اب سوال یہ، لیٹ می اسٹارٹ ود ڈاکٹر صاحب، پھر شرمیلا اسپیکر صاحب کی بات پہ ارے اب جواب دے دیجیے گا، وہ سارے آپ بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، کوئی گل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر احتساب نہیں ہوتا، جو کہ وزیر اعظم صاحب 6 مہینے سے تو اپنے آپ کو پیش نہیں کرے، پھر ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں، یہ 2018 کا الیکشن آج اس وقت ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ابھی سے متنازع ہے، آپ مانتے ہیں؟ اگر نہیں اگر الیکشن کمیشن اور یہ پناما لیز کا معاملہ حل نہیں ہوتا، یہ بات ٹھیک ہے کہ ایسا کہ آؤٹ اسٹینڈنگ معاملات تو حل کرنے پڑیں گے آپ کو۔ مجھے بتائیں، آپ ایسے اسموتھلی چلیں، 62-63 تو انہی کی بنیاد پر ڈیسائیڈ ہوگی نا۔ آپ ایسے ہی چلیں نا، ایسے آگے چلیں، اور آپ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں۔ خورشید شاہ انتہائی محترم ہے، انتہائی محترم، اور میں بڑی ان کی پرسنل عزت کرتا ہوں، لیکن ان کے بارے میں چودھری نثار صاحب نے کیا کہا تھا؟ آپ دیکھیں نا، چودھری نثار صاحب نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں، ہم سے کام کرواتے، دیکھیں نا، ایک الزام چودھری نثار نے ایک فائل نیب کی ہمارے پاس اور موجود پھر ان کے بارے میں ایک میٹر ریڈر والا اشارہ بھی کیا۔ بات یہ ہے ساری، یہ میں نہیں کہہ رہی، چودھری نثار صاحب نے، یہ مجھے بتائیں، یہ سیٹ اپ آگے ایسے ہی چلتا ہے، کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، آپ ایسے لے کے چلتے ہیں، اور ایک پھر کیئر ٹیکر بنتی ہے دوبارہ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے انڈر الیکشن ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یعنی کیسے ہوگا، یعنی کیسے، یہ ہم بھگت چکے ہیں 2013 میں، 2013 میں۔ لیٹ می ٹیل یو، میاں صاحب الیکشن جیت گئے، وہ کہیں گے یہ آپ کو حمزہ شہباز صاحب کی بات یاد ہے نا کہ کرپشن ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں، لیٹ پیپل ڈیسائیڈ، ووٹ ڈالے، وہ کہیں گے جناب ہمیں لوگوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا، اگر وہ جیت گئے کہیں پھر کرپشن ختم دیکھیں، معاملہ۔ بات یہ ہے کہ اس وقت تو انہوں نے یہ کہا تھا نا، میں سمجھ نہیں کشمیر کے الیکشن کے بعد وہ ٹھیک کر، کشمیر کے الیکشن کے بعد انہوں نے یہ بات کی۔ 2018 کا الیکشن اس وقت ابھی سے آپ کہہ رہے ہیں متنازع ہے، نہیں ہو چکا، اگر یہ انہوں نے، اگر آپ کسی لیول پہ تو اکاؤنٹیبلٹی کریں گے نا، پناما لیکس بھی دیکھیں، پناما سے آپ نکل جاتے ہیں اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی اس کے اوپر، میری گوشواری، مجھے آپ بتائیں کاشف، خود آپ بتائیں، بالکل درست فرمایا آپ نے، کیسے آپ اگر آپ پر ایک الزام ہے اور الزام انویسٹیگیٹ ہی نہیں ہو رہا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیسے الیکشن، پھر آگے کیا کریں گے؟ شرمیلا فاروقی صاحبہ، اگر وزیر اعظم احتساب کے لیے پیش نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں اوہ کیسے ہو سکتا ہے نہ پیش کریں؟ بھائی جان، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، اگر یہ وزیر اعظم بھی نہیں پیش کرتے، اگلا الیکشن آ جاتا، مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں اگلے 3 مہینے میں وزیر اعظم کہتا ہے میں نے نہیں احتساب کرنا تھا، جاؤ جو کر لو جو کرنا، پھر کیا کریں گے آپ؟ وزیر اعظم تو ایسا کہتے نہیں، وہ تو کہتے ہیں سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی مجھ سے شروع کریں، ہاں، لیکن کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے، بہت تضاد ہے، لیکن
لیکن اس طرح نہیں ہوتا کاشف صاحب. دیکھیے یہ انفارچونیٹلی یہ نہ کہیں کہ یہ مقدمہ جو ہے صرف پیپلز پارٹی کا ہے یا صرف پی ٹی آئی کا, یہ مقدمہ عوام کا مقدمہ ہے. اور اگر یہاں پر اگر ہم سب فیل ہو گئے وزیر اعظم کو اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں کھڑے کرنے سے, تو پھر ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ بھی متنازع ہوگا, اس کی بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. پرائم منسٹر ول ہیو ٹو میک himself accountable. بل جو ہے میری تو یہ میں تو سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو وہ بل جو پیپلز پارٹی سینٹ میں لائی ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کے پاس نمبر نہیں ہے. پی ٹی آئی بھی کھڑی ہے, پیپلز پارٹی بھی. ڈونٹ ہیو دا نمبرز. ہمارے پاس سینٹ میں تو نمبر ہے نا, سینٹ میں تو ہو گیا نا, مارچ کے بعد نہیں ہوں گے نا, پی ٹی آئی تو آ سکتی ہے مارچ کے بعد مارچ کے بعد دیکھا جائے گا. مارچ کے بعد بھی دیکھنا ہے, We will cross the bridge when it comes. مارچ کے بعد بھی دیکھیے پھر تو آخری آپشن, بہت سارے آپشن ہیں. لیکن مسئلہ یہ سوال بنیادی یہ ہے کیا اس ملک میں احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. میں بتاتا ہوں, ڈال ڈوب رہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے ڈوب رہا ہے نا جی صاحب, اسی وجہ سے سب خرابی ہو رہی ہے. مجھے ایک منٹ دے دیں. دیکھیں پہلی بات اسپیکر صاحب کا آپ نے دکھایا, میں سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب نے یہ بات کر کے ثابت کر دیا وہ پارٹیزن کہ عمران خان جو بات کرتے تھے وہ بالکل سچ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے یا قومی اسمبلی کے نہیں, بھائی میں معافی چاہتا نون لیگ کے اسپیکر سندھ کی ڈپٹی اسپیکر بھی ٹی وی پہ آگے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتی ہے, وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط. دوسری بات ڈاکٹر صاحب آپ کا 10 بجے ویسے بھی پروگرام آ رہا ہے, بات کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے کہا حل کیا ہے, کاشف صاحب آپ نے کہا حل کیا ہے. حل یہ ہے کہ جب آپ کا جب کبھی آپ نے شکار کھیلا ہے, جب بندوق گند سے بھر جائے اس کو آپ صاف کرتے ہیں پریشر سے, آپ کے ادارے